अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, मारूफ कॉलम निगार और सेनेटर इरफान सदीकी साहब जो हैं वो गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए हैं। और यकीनन ये बड़ी दुख की ख़बर है और तमाम हुकूमती हलकों में भी और ओवरऑल भी एक बहुत बड़े वो स्कॉलर थे, दानिश्वर थे। इस हवाले से गहरा रंजो गम पाया जाता है। और इस मौके पर सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा है कि इरफान सदीकी साहब की जमहूरियत के लिए जो खिदमात हैं वो बहुत अहम हैं और उनको सराहा है। उनका कहना ये था कि वो एक अजीम शख्सियत थे और काबिल एहतराम दानिश्वर थे। मरहूम के साले सवाब और उन्होंने अहले खाना के लिए भी सब्र की दुआ की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान एक संजीदा, मुफक्कर, मौल्लम और असूल पसंद दानिश्वर से महरूम हो गया है। और इरफान सदीकी साहब ने हमेशा इल्म, बर्दाश्त, संजीदगी और दलील को अपना शार बनाए रखा। वो मुस्लिम लीग नून के एक अहम रुकन थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज़ शरीफ साहब के बहुत करीबी साथियों में उनका शुमार किया जाता था। नवाज़ शरीफ साहब ने भी इस मौके पर जो अपना पैगाम दिया है, उन्होंने इरफान सदीकी साहब को अपना मुखलिस और बाएतमाद भाई करार दिया है। उनका कलम और फ़िक्री आज़ादी, ये नवाज़ शरीफ साहब का कहना था कि पाकिस्तान की सियासत और सहाफ़त का रोशन बाब है। और इसी हवाले से हम ये चाहेंगे कि प्रोग्राम में कुछ गुफ्तगू करें और खराज अक़ीदत उनको पेश करें। उनकी जो यादें हैं और ख़िदमात जो हैं वो हमेशा पाकिस्तानियों के दिलों में रहेंगी। एक बहुत बड़ा नुकसान है जिससे न सिर्फ़ एक हम सियासत की बात करें, सियासी मैदान, बल्कि जो दानिश्वर हैं, स्कॉलर्स हैं और अदबी शख्सियात हैं, सब उससे महरूम हुए हैं। और जो लोग उनको जानते हैं ज़ाती तौर पे, यकीनन वो उनकी शख्सियत के हवाले से भी जो बताते हैं, हमारा अपना भी पर्सनली इंटरेक्शन रहा है उनके साथ, तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो शख्सियत थे। इस हवाले से हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो भी अपना जो है इज़हार ख़याल करेंगे। लेकिन अब एक और जो बड़ी ख़बर हमारे पास मौजूद है वो हम बात करना चाहते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उनके हवाले से। और अफ़गानिस्तान के हवाले से जो सारे मामलात जिस तरह से चल रहे हैं और वहाँ मामलात को बेहतर करने की भी कोशिश की गई पाकिस्तान की जानिब से। हमेशा मुज़ाकरात की बात की गई है, दोस्त ममालिक जो हैं वो इसमें बड़ा अहम किरदार भी अदा करते रहे हैं। इस्तांबुल मुज़ाकरात इसका मुँह बोलता सबूत हैं कि हम ये चाहते हैं कि चीज़ों को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें, लेकिन मामलात जो हैं वो इस तरह से शायद अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत जो है, तालिबान हुकूमत जो है, वो मामलात को बेहतर करना नहीं चाहती है। कल जो कैडेट कॉलेज वाना में वाक़या हुआ, आज की अब ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि वहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स को रेस्क्यू कर लिया गया है और लेकिन अभी भी क्लियरेंस ऑपरेशन वहाँ पर जारी है। ये एक बड़ी कामयाबी है हमारी फ़ौज की और हमारे वो सिक्योरिटी इदारे जहाँ पर नौजवान अपनी शहादत भी पेश करते हैं, लेकिन वो कभी भी अपना अज़्म जो है उनका मुतज़लज़ल नहीं होता। फिर उसके बाद आज G11 में हमने देखा कि जो वाक़या हुआ है कचहरी के बाहर ख़ुदकुश धमाका हुआ है। फितनतुल ख़वारिज की ये कार्रवाई है और जो रिपोर्ट मौसूल हुई है उसके मुताबिक 12 लोगों के हवाले से बताया जा रहा है कि वो शहीद हुए हैं और तकरीबन 20 से ज़ायद लोग उसमें ज़ख्मी हुए हैं। और जो दहशतगर्द था जिसने ख़ुदकुश बम धमाका किया है उसका सर सड़क पर पड़ा हुआ मिला है। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज है और पाकिस्तान कई सालों से इस चैलेंज का शिकार रहा है, लेकिन हमने बड़ी कामयाबी से दहशतगर्दी का सर कुचला है। अभी भी वही अज़्म मौजूद है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में और जो रियासत की स्ट्रैटेजी है, हम ये चाहते हैं कि इसी तरह से दहशतगर्दी का सर कुचलें। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ मामला चल रहे हैं, वो क्यों मुज़ाकरात जो हैं कामयाब नहीं हो रहे, कोई सही एक डायरेक्शन नहीं मिल रही, क्योंकि उसमें भारत शामिल है। भारत से डिक्टेशन जब ली जाती है और जब भारत एक इसमें मुलव्विस हमें नज़र आता है तो फिर मामला ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अब भारत में भी कल इसी किस्म का एक वाक़या हुआ और वहाँ पे भी कार में बम धमाका हुआ और लोग उसमें जाम बहक हुए, कुछ लोग शहीद हुए। और हमेशा की तरह ये वहाँ पे बिहार का इलेक्शन चूँकि करीब है तो इस किस्म की स्ट्रैटेजी कोई नई चीज़ नहीं है। उनके अपने लोग गवाही दे रहे हैं, उनके अपने सहाफ़ी ये बता रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है और ये इलेक्शन के हवाले से कुछ इस वक्त तो हालात वहाँ पर बहुत ख़राब है मोदी सरकार के और ये इलेक्शन जीतना उनके लिए तकरीबन नामुमकिन है। इवन के मोदी को भी ये मशवरा बीजेपी की जानिब से
دیا جا رہا ہے، ان کے اپنے رہنما کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ختم کریں اور اب وہ ریسٹ کریں. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے. میرے جو پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں ان کا انٹروڈکشن میں آپ سے کرا. ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں رشید صافی صاحب، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، ہمایوں خان صاحب اور شنیلا مار صاحبہ پینل کا حصہ ہے. آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں صافی صاحب اس پہ ہم گفتگو کریں گے. افغانستان کے ساتھ معاملات جو ہیں مذاکرات کیوں نہیں جو ہے وہ ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہے. آج بھی جب پارلیمانی وہ اسپیکرز کانفرنس ہوئی ہے، بین الپارلیمانی اسپیکر کانفرنس، اس میں بھی شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے بھی پھر افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بات کی ہے، دوست ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی صحیح ڈائریکشن ہمیں نظر نہیں آ رہی. شکریہ ناہید. سب سے پہلے آپ نے جو اپنے ابتدائیہ میں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کے رحلت کی بات کی ہے، ہم دلی تعزیت پیش کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اپنے خاندان کے کسی بزرگ کی رحلت پہ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، آج مجھے وہی احساس ہو رہا ہے. عرفان صدیقی صاحب سے میری آخری ملاقات ہماری ہی غریب خانے پہ ہوئی تھی، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو ان کو اپنی فیملی کے قریب پایا ہے، ان سے ہمیشہ رہنمائی حاصل کی ہے. اور ان کی خلا جو ہے کبھی پوری نہیں ہو پائے گی. وہ ایک استاد تھے، محقق تھے، دانشور تھے، سیاستدان تھے. مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ جس صفحے پہ روزنامہ دنیا کے ادارتی صفحے پہ وہ لکھتے ہیں کالم، آج کل وہ جو لکھتے رہیں، تو میں اسی صفحے پہ ان کے ساتھ کالم بھی لکھنے کی میں جسارت کرتا رہا ہوں. انہوں نے ہمیشہ ہی حوصلہ افزائی اور رہنمائی فرمائی ہے. تو وہی ان کے لیے تو پورا پروگرام تو کیا، ان کی شخصیت پہ تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. ان کی خلا کبھی پوری نہیں ہو سکتی. موت العالم عالم موت العالم کے مصداق ہیں ان کی رحلت. اور میں جو آپ کا سوال ہے اس طرف، میں عرفان صدیقی صاحب نے 4 نومبر کو جو روزنامہ دنیا کے ادارتی صفحے پہ کالم لکھا تھا، اور جو آپ سوال ہے آپ نے اٹھایا ہے دہشت گردی کے حوالے سے اور افغان طالبان کا مفاہمتی رویہ اختیار نہ کرنے کی وجوہات، تو میں سب دیکھنے والوں کو تلقین کروں گا، تاکید کروں گا کہ وہ یہ کالم جو مرحوم عرفان صدیقی صاحب نے اپنے آخری کالم ان کا شاید ثابت ہوا، اس میں انہوں نے جو وجوہات بیان کی ہے وہ ایک حقیقی دانشور ہونے کا ثبوت بھی ہے. اور افغانستان کے مسئلے کو اصل ان کی جو اصل ہے اس کو سمجھنے میں بھی عرفان صدیقی صاحب کے اس کالم سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے. ان کا لب و لباب یہی ہے، عرفان صدیقی صاحب بھی یہی سمجھتے رہے، اور جو باقی افغانستان امور کے ماہرین ہیں وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ طالبان کا فائدہ جو وقتی فائدہ ہے، جو اقتدار میں رہنے کا ایک جو ان کی کنجی ہے، وہ پاکستان کے ساتھ مخاصمت میں ہے، وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی دکھانے میں ہے، وہ پاکستان کے دشمنوں کا ساتھ دینے میں ہے. تو وہ مذاکرات جو دوحہ سے شروع ہوئے تھے تو وہ استنبول میں بھی ناکامی کے ہم نے خدشات ظاہر کی تھے آپ ہی کے پروگرام میں، اور وہی ہوا جس کا ڈر ہے. اور اس کے جو فال آؤٹ ہو رہا ہے، جو افغانستان کی طرف سے پاکستان میں دراندازیوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے، اس کا ایک معمولی سا خاکہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں پیش کیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں، عرفان صدیقی صاحب جیسے دانشور یہ سمجھتے رہیں کہ طالبان اور ٹی ٹی پی کا مفاد ایک ہے. طالبان اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، اور جب تک یہ کھلواڑ جاری رکھیں گے تو وہ اپنا نقصان بھی اٹھائیں گے، اور پاکستان جیسے برادر پڑوسی ممالک جو ہے ان کے دست شر سے محفوظ نہیں رہ پائیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. سر، آج بھی وزیر اعظم صاحب جو ہے اور وزیر دفاع بھی جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم مذاکرات
کرنا چاہتے ہیں، مطلب اس دروازے کو ہم بند نہیں کرنا چاہتے، اور جو دوست ممالک اس میں شامل ہیں ان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے۔ ہماری طرف سے ہمیشہ مفاہمت کی ہی بات ہوتی ہے، جتنا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں شاید کسی نے اتنا نقصان نہیں اٹھایا ہوگا۔ اب یہ جو کل اور آج کا جو واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا پاکستان میں، تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ شاید اب جتنے صبر و تحمل کا ہم نے مظاہرہ کیا، اس کے بعد بھی اگر ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو یہ یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے پاکستان کی طرف سے۔ شکریہ ناہید، اگر آپ اجازت دیں تو چند جملے میں جی عرفان صدیقی صاحب جی، کے ضرور بارے ضرور۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، پھر موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب سے میرا تعلق کم از کم 25 سے 30 برس پرانا ہے، اور وہ ان کی زندگی کے 3 ادوار ہیں۔ وہ ایجوکیشنسٹ تھے، استاد تھے، وہ جرنلزم میں آئے، اور جرنلزم کے بعد وہ سیاست میں آئے۔ ان تینوں جو ان کی زندگی کے ادوار ہیں، ان میں اگر دیکھیں تو جو سب سے بڑی چیز ان کی زندگی میں ہر دور میں دکھائی دیتی ہے وہ ہے کمٹمنٹ۔ کس چیز کے ساتھ کمٹمنٹ؟ اپنے ملک اور اپنے نظریے کے ساتھ کمٹمنٹ، اور اس پہ جم جانا۔ اگر جنرل پرویز مشرف کا زمانہ دیکھیں تو جس بہادری سے انہوں نے اظہار خیال کیا اس موضوع پر، نوائے وقت کے کالم گواہ ہے کہ جس میں انہوں نے آمریت کو مسلسل للکارتے رہے، اور یہی وہ دور ہے جب وہ مین سٹریم جرنلزم میں انہیں ریکگنائز کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کی فتوحات کا سفر ہے۔ جیسے ابھی صافی صاحب نے کہا، یہ جو ٹیررزم کے معاملات ہیں، چاہے وہ سوات کی طرف کے ہوں یا سرحد پار کے ہوں، ان معاملات میں ان کی بڑی گہری نظر تھی۔ جب 2013 میں وزیر اعظم نواز شریف نے حکومت سنبھالی تو اس موقع پر اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے کمیٹی بنائی جس کے سربراہ عرفان صدیقی صاحب تھے، اور یہ ابھی درست کہا گیا کہ عرفان صدیقی صاحب بالکل یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا، لیکن ہم کسی دہشت گرد کو موقع بھی فراہم نہیں کر سکتے، اس کو ہم بالکل اس پہ لائیں گے، کٹہرے میں لائیں گے، اور اس انصاف کے کٹہرے، اس کو انصاف دیا جائے گا۔ صحیح۔ تو اس اعتبار سے ان کی زندگی ایک مڈل کلاس کے آدمی سے شروع ہو کر وہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے، لیکن آج بھی G10 میں ان کا گھر اسی طرح سے ایک مڈل کلاس کے آدمی کا گھر ہے۔ آپ جائیں نہ وہاں آپ کو شان و شوکت دکھائی دیتی ہے، نہ یہ پتہ چلتا کہ یہ شخص ایوان بالا کا رکن ہے، ایوان صدر میں اس نے صدر مملکت کے بااعتماد ساتھی کے طور پر کام کیا۔ تو ہم انہیں آج دکھی دل کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائے۔ ایک پہلو تو یہ ہوا۔ دوسرا پہلو یہ دیکھیے نا، اب چاہے وانا کے کیڈٹ کالج کا معاملہ ہو یا G11 میں جو آج دھماکہ ہوا ہے، ان دونوں واقعات کے ڈانڈے کہاں مل رہے ہیں؟ فتنۃ الہندوستان کے ساتھ، فتنۃ الخوارج کے ساتھ، جو ایک ہی چہرے کے دو رخ ہیں۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بار بار مفاہمت کی، مصالحت کی بات کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ گفتگو کے لیے یعنی دوستوں کی جو اس سلسلے میں درخواست ہے اس کو بھی پذیرائی بخش رہے ہیں، اور آپ کی طرف بھی دست تعاون بڑھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ کوئی کمزوری ہے پاکستان میں؟ پاکستان کی طرف کمزوری ہوتی تو جس انداز میں پاکستان نے رسپونڈ کیا آپ کے ٹیررزم کے اٹیکس کے، کیا اس قسم کے اٹیک، اس قسم کے جواب ہوتے؟ اس طرح سے آپ کو خود آپ دنیا کے پاس یہ لے کے گئے درخواست کہ جی ہم پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ ہماری ان کے ساتھ مفاہمت کرائیں، مصالحت کرائیں، سیز فائر کرائیں، اور اسی بات پر سیز فائر ہوا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے ایسی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا کہ آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو تحریری یقین دہانی کرائیں کہ اس انداز میں دہشت گردوں پر قابو پایا جائے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے، منافقت ہے، یہ جہالت ہے، اور بدنیتی ہے۔ اور اس بدنیتی کا ٹھیک ہے، ہمیں آج نقصان ہوا، ہمیں اپنے 12 پیارے
آج اپنے ہاتھوں سے رخصت کرنے پڑے، 27 زخمی ہیں، اور سینکڑوں ہمارے لخت جگر تھے جو وانا کیڈٹ کالج میں پڑھ رہے تھے، جن کی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، زندہ قوموں کے پر ایسے مواقع آتے ہیں، وہ آزمائش سے گزرتی ہیں، جی لیکن 30 برس ہو گئے ہیں. ان 30 برسوں میں پاکستان نے کوئی قدم پیچھے اٹھایا ہو تو بتائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے صبر کو آزما رہے ہیں اور یہ نہیں جان رہے کہ دراصل آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہمیں فوری طور پر کچھ نہ کچھ نقصان ہے، ہمیں صدمہ ہو رہا ہے، لیکن اصل صدمہ آپ کو اور افغان عوام کو ہو رہا ہے. وہاں خوشحالی دور سے دور تر ہوتی جا رہی ہے، امن دور سے دور تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو عدم استحکام آپ نے میں ان کی ٹی ٹی اے کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے غیر دانشمندانہ اقدامات سے عدم استحکام پیدا کیا ہے اور ملک کو خانہ جنگی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکیں گے. پاکستان پر زبان درازی کر کے، پاکستان پر حملے کر کے آپ اپنی حکومت نہیں بچا سکتے، ورنہ آپ کا دیوار پہ لکھا ہوا ہے جانا. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب، جو وزیر اعظم صاحب نے آج میسیج دیا ہے وہ ایک سٹرونگ میسیج ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان تعاون کے لیے تیار ہے اگر افغان حکومت دہشت گردی کے خلاف عملی اقدامات کرے. اور یہ ہم پہلے سے کہتے آئے ہیں کہ عملی اقدامات، ہمیں ایسے اقدامات کریں جو نظر آنے چاہیے گراؤنڈ پر. آپ پہلے تو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، پھر آپ نے چلے اس کو مان لیا کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، یہاں سے کاروائیاں ہو رہی ہیں. لیکن اب اگر آپ کوئی عملی اقدامات نہیں کریں گے تو پھر اپنے دفاع کا حق ہمارے پاس موجود ہے اور ہم بڑے بہترین طریقے سے اپنا دفاع کر سکتے ہیں. جی تھینک یو ناہید. سب سے پہلے تو جو ہے وہ مرحوم سینیٹر عرفان صاحب کی جو ہے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور سب نے جس طرح ذکر کیا ایک بڑا مثالی کردار تھا ہماری سیاست کا، اور علم و دانش کا، مفکر ہونے کی حیثیت سے اور اپنے قلم کے ذریعے اور اپنی جو ہے مختلف جو ہے سیاسی خدمات کے ذریعے انہوں نے جس طرح قوم کی خدمت کی، ہم سب کو ان پہ فخر ہونا چاہیے. جو آپ کا سوال ہے، یہ پرائم منسٹر نے بڑا ایزیلی ایک وہ جو ہے نا چیز کو بڑا سمرائز کر دیا. ہم پچھلے 3-4 سالوں میں جب سے کابل میں انٹرم سیٹ اپ آیا ہے، اس سے پہلے 4 دہائیوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو جو پاکستان کی افغانستان کی عوام کے حق میں ان سے پیار، دوستی، محبت جو ہے وہ مثالی ہے. پھر یہ جو ایویکویشن ہوئی، اس میں بھی دنیا نے سراہا کہ سب سے بڑی ایویکویشن تھی، اور پاکستان اور ہماری جو وہاں پہ ایمبیسی اور ہمارا جو سارا سٹاف تھا اس نے کیا کیا کوششیں کی وہاں کی عوام کے لیے. اب وہاں کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ دوحہ معاہدے کے ذریعے وہاں پہ آیا، اور جو انہوں نے وعدے وعید کیے وہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ اس کو اگنور کر رہے ہیں، بلکہ دنیا کے تمام بڑے کیپٹل جہاں سے وہ سائن کر کے آئے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کو روکیں گے، جو وہاں کی سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. لیکن آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی اور باقی ڈاکٹر صاحب نے بھی اور رشید صافی صاحب نے بھی جو ذکر کیا، وہ کنٹینیویشن آف دا سیم پالیسی ہے. پتہ نہیں، اچھا چونکہ یہ ایک جتھا ہے جس نے سیاست کبھی نہیں کی، یہ ہمیشہ چونکہ لڑائی اور مار دھاڑ کے ذریعے ہی وہ رہا وہاں پہ ریلیونٹ، تو یا تو میری رائے میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ایک کیپیسٹی نہیں ہے ان کی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں ولنگنس نہیں ہے کہ گورننس کے ماڈل کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے. اپنے 40-42 ملین کی جو آبادی ہے اس کا جو سب سے قریبی دوست ہے، ریفیوجیز ہو جائیں، ٹرانزٹ ٹریڈ ہو جائے، کھانے پینے کی اشیاء ہو جائیں. میرا خیال ہے کہ اگر یہ آپ وہ جس طرح وہ 2 کو جوائنٹ ٹوئنز ہوتے ہیں، اگر آپ پاکستان اور افغانستان کو اس سینس میں لے لیں تو وہ افغانستان وہ دوسرا وہ ٹوئن ہے جو اس چیز کے اوپر راضی نہیں ہے کہ وہ اس کی لائف لائن یہاں سے جا رہی ہے. بڑا ایک انفارچونیٹ جو ہے نا گورنمنٹ ان کی جو موجودہ انٹرم سیٹ اپ ہے، اور پتہ نہیں وہ کب تک انٹرم رہے گا، کیونکہ 4 سال ہو گئے ہیں، کوئی بھی چیز وہ جو ہے نا وہ اس کو نام مستقل کر رہے ہیں. جو بہتری کی کچھ چند انڈیکیٹرز تھے اس کو بھی نیچے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور پھر وہاں سے یو این کی مختلف رپورٹس بتا رہی ہیں کہ بڑی انٹرنیشنل ٹرانس نیشنل کرائم سنڈیکیٹ جنم لے رہے ہیں، دہشت گردی کی بڑی جو وہاں پہ تنظیمیں ہیں ان کو دوبارہ ایئر مل رہی ہے. انفارچونیٹلی اور آج کے جن 2 واقعات کا آپ نے ذکر کیا، وانا کا اور پھر ہمارا G11 کا، یہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ساری دنیا کو چیخ کے بتا رہی ہے کہ یہ لوگ نہیں مان رہے، یہ لوگ ولنگلی اس چیز کے اوپر نہیں کر رہے، اور اس کے ہمیں ریزن نہیں سمجھ آ رہی بائی دی وے.
سب سے زیادہ دوست، سب سے زیادہ سپورٹر، سب سے زیادہ جو اکنامک لائف لائن ہے وہ ہماری طرف سے ہے. اور اگر ہم ان کے لیے بارہا کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے نہیں کر رہے، ہم تو اپنے افغان بہن بھائیوں کے لیے کر رہے ہیں 42 ملین کے قریب جو ہیں، لیکن جو موجودہ سیٹ اپ آ چکا ہے یا ان پہ مسلط ہو چکا ہے یا جو اپنے آپ کو وہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ان کا ریپرزنٹیٹیو ہے، تو ان کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر سب سے قریبی دوست کے ساتھ یہ حرکت کریں گے تو ان کے لیے تو مشکلات ہوں گی، ان کی جو 42 ملین کی آبادی ہے اس کے لیے ہوں گی. تو میرا خیال ہے ایک بہت ہی غلط ڈیسیجن ہے جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کی طرف سے. اور دوسرا، اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے اور خطے کے جو دشمن ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ٹرانس باؤنڈری ٹریڈ ہونی چاہیے، کلچرل ایکسچینجز ہونے چاہیے. یہ جو خطہ ہے ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا، یہ اس وجہ سے نہیں مل رہا کیونکہ افغانستان کی جو موجودہ وہاں کا سیٹ اپ ہے وہ اس کو ملنے نہیں دے رہا. تو میرا خیال ہے بہت ہی انفارچونیٹ ہے. ابھی بھی نہیں سمجھیں گے تو نہ صرف ان کی عوام کو نقصان ہوگا جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، بلکہ پورے خطے کی عوام کو ہوگا. لوگ اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں وہاں پر. آپ الیکشن نہیں کروا رہے، آپ ان کی امنگوں کی ترجمانی نہیں کرتے ہیں، انہوں نے آپ کو منتخب نہیں کیا ہے، منتخب حکومت نہیں ہے. شنیلا، پاکستان ایک طرف ہم obviously مذاکرات کا راستہ نہیں بند کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے آج بھی کہا کہ آپ اگر روکتے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، تو پھر ہم ضرور تعاون کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بین الاقوامی برادری کو بھی پوری طرح سے یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے. جو اس وقت UN میں پاکستان نے بڑے مطلب واشگاف انداز میں یہ بتایا ہے کہ افغان دہشت گرد گروہوں کی جدید اسلحے تک رسائی ہے اور علاقائی امن کے لیے یہ خطرہ ہے. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور ہمارے پاس جو شواہد ہیں ہم بارہا دیتے بھی ہیں اور یہ بتاتے ہیں. ابھی کل ہی ہم جو بات کر رہے تھے کوئٹہ میں جو دوسرا بھی وہ شہری تھا، وہ افغان شہری پکڑا گیا جو دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث تھا. تو یہ ساری چیزیں دنیا کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں. بہت شکریہ ناہید. پہلے میں بات کروں گی سینیٹر عرفان صدیقی مرحوم صاحب کی، کہ ان کی رحلت نے ایک بہت بڑا خلاب پیدا کر دیا ہے. ایک صحافت کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا، کیونکہ وہ جمہوریت کے لیے ان کی بہت سی خدمات ہیں اور اپنے قلم کے ذریعے انہوں نے جمہوریت کے لیے جہاد کیا. اور وہ چند ایسے دانشور میں سے تھے جو ہمیشہ دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے. تو ان کے جانے کے بعد وہ کم لوگ رہ جائیں گے جو دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے، تدبر کے ساتھ بات کرتے تھے، تحمل کے ساتھ بات کرتے تھے. بہت افسوس ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آپ نے بات کر رہے ہیں، دیکھیں ناہید، جب پاکستان نے کبھی بھی جنگ کی طرف جانا چاہتا ہی نہیں، جنگ کو کبھی آپشن کے طور پہ پاکستان رکھتا ہی نہیں، لیکن ظاہر ہے جب بات آپ کے بچوں کے اوپر آ جاتی ہے نا تو پھر کوئی بھی ٹالریٹ نہیں کر سکتا ہے. تو جو وانا میں ہوا، جو آج اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے، کہ اس کے بعد پاکستان تو چپ نہیں رہ سکتا، لیکن پاکستان پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. آپ نے جو دوحہ معاہدے کے اوپر بات کی تھی کہ دہشت گردی کا خاتمہ آپ کریں گے، ہماری اس پہ خاتمہ کرنے میں مدد کریں گے، آپ کا ملک استعمال نہیں ہوگا کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے، آپ وہاں پہ جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ان کو ختم کریں گے. تو ٹھیک ہے، وہ جو آپ نے بات کی تھی، ہم پھر مذاکرات کے لیے پاکستان تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان اپنے جو بھائی اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو ممالک، ان کی بھی عزت کرتا ہے، ان کی بات کا احترام کرتا ہے، اور پاکستان مذاکرات میں چلا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن بات ادھر سے آ جاتی ہے کہ جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے وہ کسی زوم میں مبتلا ہوئی ہے کہ پتہ نہیں وہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اس لیے پاکستان بار بار مذاکرات کی طرف آ جاتا ہے. تو پاکستان تو ان بھائیوں کے احترام میں آ رہا ہے جو بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے، لیکن ہم تیار ہیں، ہم اپنا وطن کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے بچوں کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اگر یہ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے، مسئلہ یہ کہ ان کے اندر اپنے اختلافات ہیں، کسی ایک مرکز کے پاس تو وہاں پہ کوئی طاقت ہے نہیں. مذاکرات کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا جو ٹیم آئی ہوئی ہے اس کے پاس کتنی طاقت ہے. بار بار وہ پتہ نہیں کہاں سے انسٹرکشنز لے رہے ہوتے ہیں. وہ انسٹرکشن ظاہر ان سے لے رہے ہوتے ہیں جن سے انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے، فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان کے وہ پراکسیز بنے ہوئے ہیں. جدید اسلحے کی آپ بات کریں، جدید اسلحے پہ کیسے رسائی حاصل ہو رہی ہے نا.
ایک ملک جس کے ملک کے اندر انفراسٹرکچر تباہ ہے, صحت تعلیم کا نظام تباہ ہے, دنیا اس کو ریکگنائز نہیں کر رہی, ان کے ساتھ تعلقات نہیں, ان کو اسلحہ کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ تو اب دنیا کو سوچنا چاہیے اور جا کے وہاں پہ چیک کرنا چاہیے کہ وہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے, کون سی قوتیں ہیں جو ان کو اسلحہ فراہم کر رہی ہے, اور وہ اسلحہ دوسرے بے گناہ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو دنیا آہستہ آہستہ ریلائز کری, اس لیے کبھی ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں رپورٹ آتی ہے, کبھی بعد میں رپورٹ آ رہی ہے, امریکہ کا پہلے وہاں پہ جو $5 بلین کا ڈالر کا اسلحہ تھا وہ تو لگ گیا, لیکن اس کے بعد ابھی جو سمگلنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ رسائیاں ہو رہی ہیں اسلحے کی, تو یہ اب دنیا کو چیک رکھنا چاہیے. پاکستان تو وکٹم ہے, پاکستان کے اوپر یہ سارا اسلحہ جو استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن یہ آج پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے, کل کو دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ جب وہ عادی ہو جائیں گے کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے, ان کو اسلحہ مل رہا ہے, تو جو کسی کا مخالف ہوگا وہ ان کو استعمال کرنا شروع کر دے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ دنیا کے اپنے گھروں تک پہنچے, اس سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں, اور اب تمام لوگ سامنے آئیں اور آ کے ان کو بٹھائیں, ان سے بات کریں کہ آپ چاہتے کیا ہیں, آپ کیوں جنوبی ایشیا کے پورے خطے کو کسی آگ میں جھونکنا چاہ رہے ہیں, دہشت گردی کا آپ کی وجہ سے دہشت گردی کا گھڑ بنانا چاہ رہے ہیں, اس کو تو رکنا چاہیے, سلسلہ رکنا چاہیے. کہیں مذاکرات کر رہے ہیں, پاکستان مذاکرات پہ یقین بھی رکھتا ہے, لیکن اس کی بھی ایک حد ہوگی, ایک لیمٹ ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پھر بار بار ان مذاکرات کی آڑ میں یہ مضبوط ہوتے جائیں اور پاکستان کے اوپر حملہ کرتے رہیں. تو یہ چیز دنیا کو بھی ریلائز کرنی ہے, پاکستان تو ریلائز کر چکا ہوا ہے, لیکن مذاکرات کی بھی ایک حد ہوگی. پاکستان دیکھے گا کہاں تک مذاکرات کے ذریعے بات چیت نہیں ہوگا, تو پھر پاکستان اپنا دفاع کا حق استعمال کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب, یہ جو ڈانڈے ملتے ہیں بھارت سے ملتے ہیں, ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ وہاں سے ڈکٹیشن بھی لی جاتی ہے, وہاں سے فنڈنگ بھی ہوتی ہے, اور پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, سب لوگ اس بات سے واقف ہیں. ابھی کل جو دلی میں لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب دھماکہ ہوا, تو اس سے پہلے جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں فوری طور پر پاکستان کے اوپر الزام عائد کر دیا جاتا ہے. کل کے واقعے کے حوالے سے بھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید اسی قسم کا کوئی معاملہ ہوگا, لیکن کچھ چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں, بڑی obvious ہو جاتی ہیں کہ کس موقع پر آپ یہ کام کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے. اس کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے, لیکن ایک مختصر سا بریک مجھے لینا ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ہمیشہ کی طرح جو پاکستان پہ الزامات انڈیا دھرتا آیا ہے دہشت گردی کے حوالے سے, لیکن کچھ چیزیں اتنی obvious ہو جاتی ہیں کہ پھر آپ اس قابل بھی نہیں رہتے ہیں کہ اس قسم کے الزامات فوری. مجھے بات مکمل کر لینے دیں تھوڑی سی. یہ جو ابھی ایک SIT آفیسر کا حلفیہ بیان آیا ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ صافی صاحب اس کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حملوں کا جو یہ مقصد ہے, اس سے پہلے جو ہوئے سمجھوتا ایکسپریس کی بات کی ہے, اجمیر کی بات کی ہے, مالی گاؤں دھماکے کی, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہندو تنظیمیں ہیں ان کے پلان تھے. اس کا مقصد یہ تھا کہ سیاسی فائدہ حاصل کیا جائے اور عالمی ہمدردی حاصل کی جائے, لیکن اب یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ایکسپوز ہو گئی ہیں. مودی کا یہ ڈرامہ جو لال قلعہ کے سامنے رچایا گیا ہے, اس دفعہ زیادہ دیر نہیں چلنے والا. اس سے پہلے بھی جو ان کے ڈرامے تھے, پلوامہ کا ڈرامہ ہو یا اس کے بعد جو انہوں نے کشمیر میں جو ڈرامے کیے ہیں وہ تو چلے. انڈین میڈیا نے کچھ دن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سٹوری کو کیری کرنے کی کوشش کی. جو گودی میڈیا ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ ساتھ دیا, لیکن جیسے یہ دھماکہ ہوا اور مودی سرکار نے ودن منٹس یہ الزام اسلام آباد پہ عائد کیا, تو خود بھارتی میڈیا اور بھارتی سیاست میں کچھ سینسیبل آوازیں جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ خاموش ہو جائے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ بہار الیکشن سے پہلے آپ نے کوئی نہ کوئی ڈرامہ کرنا تھا. کانگریس ویمن اور کانگریس مین جو ہے انہوں نے لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کے ایوانوں میں یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ یہ جو دہلی کا ڈرامہ جو ہے یہ مودی ہی کا رچایا ہوا ہے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ بہار الیکشن میں وہ کچھ چاہتے ہیں. اور اب بھارت کے جو کچھ سمجھدار حلقے ہیں وہ اس بات پہ بالکل ان کو 100% یقین ہے. پاکستان کو پہلے سے یقین تھا کہ مودی اسی قسم کی ان کی ذہنیت ہے,
لیکن اپنے لوگوں کو مار کے وہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی ان کی ہسٹری گجرات سے شروع ہے. بالکل گجرات کے فسادات ہو، پھر پلوامہ کے ڈرامے ہو، پھر اس کے بعد جو باقی انہوں نے کیا اور اب دہلی کا کیا، تو اب کوئی انڈیا کے اس موقف کے ساتھ نہیں ہے. دنیا میں وہ تنہا نظر آ رہا ہے. وہ مودی سرکار جو ہے، مودی صاحب جو ہے آج بھوٹان کے دورے پہ ہیں. بھوٹان کے عوام بھی اور بھوٹان کی حکومت نے بھی اس واقعے کو بہت ہلکا لیا ہے. دوسری جانب آپ پاکستان کے واقعات کو دیکھیں، یہ دل لرزا دینے والے واقعات ہیں. یہ تو ہماری سیکیورٹی فورسز کو ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے کہ وانا میں جس سیج کا انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خاتمہ کیا، جس انداز سے 500 سے زائد معصوم بچوں کو جان پہ کھیل کے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز نے ان بچوں کو بچا کے کینٹ میں محفوظ مقام تک پہنچا دیا ہے. بچوں کے والدین سے بات ہو چکی ہے. الحمدللہ یہ واقعات جو ہے یہ اب پراکسی کے تحت ہوتے ہیں. اب معصوم بچوں سے کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ماں سوائے یہ کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے، پاکستان کو کمزور ثابت کیا جائے، پاکستان کی نئی نسل کو تعلیم سے متنفر کیا جائے. آرمی پبلک سکول کس نے کیا؟ فتنۃ الہندوستان کی مدد سے فتنۃ الخوارج نے. اب وانا کے بچوں پہ کس نے اٹیک کیا؟ فتنۃ الہندوستان کی مدد سے فتنۃ الخوارج کے لوگوں نے. لیکن الحمدللہ کہ یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ ایک دفعہ پھر آرمی پبلک سکول کی تاریخ کو دہرائے، لیکن ہماری پرعزم فوج نے، ہماری پرعزم سیکیورٹی فورسز نے ان کے یہ ناکام منصوبے خاک میں ملائے تو ان سے کچھ نہ بنا. ابھی آج G11 اسلام آباد میں معصوم شہریوں پہ اور جو پولیس کی وین ہے اس پہ ان کا بھیجا ہوا جو فتنۃ الخوارج کا کارندہ تھا، اس نے اپنے آپ کو پھاڑ دیا اور خودکش کر دیا. اب یہ جواب بھی طالبان دے اور یہ جواب انڈیا سے اپریٹ ہونے والے وہ اکاؤنٹ دے جو ایکس اور باقی سوشل میڈیا پہ پاکستان کو کل سے دھمکیاں دے رہے تھے کہ اسلام آباد وی آر کمنگ. آپ نے خود کہا ہے طالبان کے اکاؤنٹ سے، طالبان سے ریلیٹڈ لوگوں کے اکاؤنٹ سے یہ چیزیں کل سے پوسٹ ہو رہی تھی کہ اسلام آباد کی جانب ہم حملہ آور ہو رہے. تو حملہ آور کون تھے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اس کے فیسیلیٹیٹر کون تھے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور جو فتنۃ الہندوستان جو بیٹا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو یہ نیکسس کا ہمیں پتہ ہے. ہندوستان کی طرف سے اگر پاکستان پہ بیجا کوئی الزامات لگائے جاتے ہیں تو اس پہ نہ دنیا یقین کرتی ہے، نہ پاکستان کو اس پہ کان دھرنا چاہیے. ہمیں صرف اپنی سیکیورٹی عزیز ہے اور ہم الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز اس کے لیے تن من دن کی بازی لگانے کے لیے تیار نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بھارتی جو فالس فلیگ آپریشنز ہیں اس کی ایک تاریخ ہے اور ہم سب جانتے ہیں بڑے اہم مواقع پر یہ کیے جاتے ہیں. کوئی انڈیا کا وزٹ کر رہا ہو، کوئی بڑی شخصیت، آپ کہیں باہر جا رہے ہوں، الیکشنز قریب ہوں. اب تو ان کی اپنی عوام بھی اس بات کو بخوبی سمجھ گئی ہے کہ یہ ہماری جو حکومت ہے اس قسم کے کارنامے کرتی ہے اور مودی سرکار میں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ نئی ہیں. لیکن اب جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو بیانات سامنے آ رہے ہیں گرفتار لوگوں کے، تو اس سے ایک سنسنی پھیلی ہوئی ہے اور اب بڑا پریشر ہے مودی پہ. اور ایون کہ اب یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ بی جے پی کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب آپ ریسٹ کریں. دیکھیے ناہید، بات یہ ہے کہ یہ جو ہندو شاونسٹ ہیں ان کا ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ اس خطے کے انڈونیشیا وغیرہ تک ہم حکمران ہیں اور یہ کوئی وقت جاتا ہے کہ ہم واپس اپنا اقتدار اسی طرح سے پورے خطے پر پیدا کر لیں گے. اس وجہ سے انڈین جو عوام ہے ان کے اندر نفرت کو بیج بوئے گئے اور وہ توانا ہو گئے. اور نفرت کے وہ جو بیج ہے ان کی بنیاد پر بی جے پی اور مودی جیسے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں انہوں نے اپنا سیاسی گین کیا. اچھا اب دیکھیے یہ جو جھوٹ کی ہڈیاں ہوتی ہے وہ ایک آدھ بار آپ اس کو چڑھا لیتے ہیں لیکن مسلسل 80 برس تک آپ اس کاروبار کو چلا نہیں سکتے. لہٰذا اب انڈیا کے عوام، جیسے آپ نے ابھی کہا، انڈیا کی حقائق بھی ایک طرف سامنے آ رہے ہیں جن کو آپ قیدیوں کے بیانات آ رہے ہیں،
वैसे भी ऑफिसर्स आपके जो गिरफ्तार ऑफिसर हो रहे हैं, उनकी बिल्कुल वो उनकी बता तरफ रहे से हैं। बात आ रही है। फिर ये जो अपना एक्सप्रेस थी हमारी समझौता एक्सप्रेस, हाँ। उसकी इन्वेस्टिगेशन ने बता दिया कि उनकी फोर्सेस उस पर मुलविस थी। तो इन चीज़ों ने इंडिया की जो आवाम है उनकी एजुकेशन की है, उनको समझाया है, उनकी समझ में आया है कि ये तो इस खित्ते को और ख़ुद हिंदुस्तान को बर्बाद हमारे लीडर कर रहे हैं, शामनिस्ट लीडर कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो फ़िरका वारियत उनके अंदर है कि वो किसी दूसरे मज़हब को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, किसी दूसरी नस्ल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसकी वजह से हिंदुस्तान का भी और जनूब मशरक़ी एशिया का भी मुस्तकबिल दाव पे लग गया है। इस वजह से वहाँ एक बेदारी की लहर है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस मरहले पर दो, पाकिस्तान को भी और इसके अलावा मकबूजा कश्मीर की जो जद्दोजहद आज़ादी है वो, और आज़ादी की जो दीगर तहरीकें हैं, उनको चाहिए कि हिंदुस्तान के अवाम के इस तबके को एड्रेस करें ताकि उनकी कुव्वत में इजाफा हो। और ये जो उनकी जहनीत है, ख़ास तौर पर जैसे फाल्स फ्लैग एक्शंस हैं और इस तरह के जो मामलात हैं, ये ज़्यादा एक्सपोज हो और ये तर्ज़ अमल एक दिन ख़त्म हो। ठीक है हमायूं साहब, बड़ी ये ख़तरनाक किस्म की अप्रोच है वैसे इंडिया की कि एक तरफ तो आप अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान पे वार करते हैं, यहाँ पर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करते हैं, फिर आप अपने ही मुल्क में इस किस्म के ऑपरेशंस करवाते हैं, अपने लोगों को इसका निशाना बनाते हैं, उनको मारते हैं और उसका इल्ज़ाम भी आप पाकिस्तान पर धर देते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये सिलसिला कब तक चल सकता है? हमेशा सच छुप नहीं सकता। नाहिद, इसमें थोड़ी सी ना डिफ्रेंसिएशन करने की ज़रूरत है। जिस तरह अभी हम अफ़गानिस्तान के ऊपर जिक्र कर रहे थे, अफ़गानिस्तान की आवाम जो है वो सेपरेट है, और उसके अलावा जो इंटरनल सेटअप है, जो उनकी हरकतें और उनके अज़ाइम और उनकी जो है एस्पिरेशंस है, सेम गोज़ फॉर इस वक्त जो मौजूदा सेटअप है इंडिया में, जो अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया। आप उसको सार्विकर से ले लें, गोवालकर से ले लें, RSS से ले लें, प्राइम मिनिस्टर मोदी से ले लें, ये जो मौजूदा RSS की या जो फंडामेंटलिस्ट उनकी जो है ना, जो राष्ट्रीय हिंदू रियासत बनाने का वो सोच रहे हैं, अवाम उनकी हमेशा से जो है ना बड़ी रेगुलर नॉर्मल रही है। ठीक है, ये सेटअप जो है ना, ये उसको उस दहाने पे लेके जा रहा है जिसमें खित्ते के अंदर जो है वो दहशतगर्दी को प्रमोट करें, फंडामेंटलिज्म को प्रमोट करें। देखें अभी अब हमने पिछले हफ्ते जिक्र किया था गुरु नानक की जो बरसी थी 566 जी, उसमें हमने जो है वहाँ से अपने जो हिंदू बहन भाई हैं, सिख बहन भाई हैं, पाकिस्तान ने कहा कि जो आना चाहे हम उनको वीज़ा देंगे, क्योंकि हम मज़हब को, हम खेलों को, हम सियासत को, हम सकाफ़त को इसके साथ एसोसिएट नहीं करना चाह रहे। एग्जैक्टली इस वक्त भी यही हो रहा है कि वहाँ की जो आवाम है, मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, बावजूद उसके कि वो जो है ना, जिस तरह रशीद साहब ने कहा, गोदी मीडिया है, वो और बहुत सारे जो है ना बिजनेसमैन हैं जो चूँकि मोदी साहब को वो अपीज़ करना चाह रहे हैं, तो वो ऐसी चीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं कि जो एक हमारा इतना पुरअमन खिता था जो कि तजारत के ऊपर बात करता था, सिल्क रूट का एक सेंटर हुआ करता था, और तमाम इस एशिया के ऊपर जी, तो उसमें मेरी ज़ाती राय ये है कि मौजूदा जो सेटअप है वहाँ का, जो इंटरिम लेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो खित्ते के जो है ना उसको एक आतिशज़दगी की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदेह होगा उनके लिए भी और सबके लिए भी। बड़ी ख़तरनाक किस्म की ये अप्रोच है। बहरहाल वक्त थोड़ा कम है, हम ये चाहते हैं एक बहुत अहम टॉपिक और भी हमारे पास है, उस पर बात। कौमी असम्बली में 27वीं आइनी तरमीम पेश की गई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बिल ऐवान में पेश किया है। तमाम सियासी जमातों का आइनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक राय हमें नज़र आ रहा है। कल हमने देखा कि सेनेट में भी 64 वोट कास्ट किए गए इसकी हिमायत में, और इसके अगेंस्ट कोई वोट नहीं था। वहाँ पर भी ये बिल पास हो गया। आइनी अदालत के क़याम से आइनी और सियासी मुकदमात के लिए एक अलहदा फ़ोरम कायम होगा, ये कहना था आज़म नज़ीर तारड़ साहब का। और उन्होंने कहा कि दुनिया भर में इस नौइयत की अदालती इस्लाहात राइज हैं। जी शनीला, योर टेक ऑन इट। जी नाहिद, कल भी हम इसके ऊपर बात कर रहे थे कि देखें जो आम साइल है ना, उसकी जो मुकदमात होते हैं वो कहीं दब जाते हैं जब कोई सियासी या आइनी तशरीह के लिए मामला आता है। उसके ऊपर फिर महीनों बहस चलती, जिसमें जो है वो सारी फुल कोर्ट बन जाता है, तो सारे जज उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो मुकदमात का जो था ना वो ढेर लगता रहता था। और बहुत से लोग ऐसे होते थे कि वो अपनी उम्र कैद काट लेते थे और सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आया होता था। कई लोग जो फांसी के मुजरिम होते थे उनको फांसी हो जाती थी और उसके बाद फैसला जो था वो आ रहा होता था। तो ये अच्छी बात है कि एक आइनी अदालत बन जाएगी। जब दुनिया में ये निज़ाम राइज है
है तो पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के अंदर भी ये मेचोरिटी आई है और उन्होंने भी ये सोचा, जाहिर पार्लियामान का काम ही यही है, उनको अवाम ने वहां पे मुंतखब करके भेजा है कि आप वो इस्लाहात करें या वो कानून साजी करें जो मुल्क में और अवाम के मुफाद में हो। तो आईनी अदालत एक बन जाएगी जिसके अंदर तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी, उसमें तमाम जजेस शामिल होंगे और जो कानून की तशरीह करनी होगी, आइन की तशरीह करनी होगी, वफाक और सूबों के दरमियान जो इख्तियारात के मामले आएंगे, जहाँ कोई सियासी मामला होगा उसके अंदर जाएगा, उस पर बहस करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट है वो आम मुकदमात को, दीवानी और फौजदारी मुकदमात को सुनते हुए आम साइल को जो है वो उनके फैसले करेगी। तो ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है, पार्लियामेंट से ये पास हो जाएगा, कानून बनेगा और ये वक्त की जरूरत है। इसका इम्पैक्ट हमें नजर आएगा। साफी साहब, मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का क़याम शामिल था, ये कोई नई चीज़ नहीं है, एकदम से ये चीज़ नहीं आई। बिल्कुल, देखिए पार्लियामान का काम ही कानून साजी है और कानून साजी पार्लियामान ने की है। जो पार्टी इन तरामीम पे सबसे ज़्यादा मोतरज़ है, 59 तरामीम तजवीज़ किए गए हैं, 59 सेकंड भी पार्लियामान के दोनों ईवान पे ये लोग बात नहीं कर सके। तो ये मौका था, अगर कोई एतराज़ था तो आप रोक लेते, आप बहस कर लेते कि ये तरमीम ठीक नहीं है, ये तरमीम सही है। पार्लियामान से उन्होंने राह फरार इख्तियार की, मीडिया के माइक्स के सामने अब लहनतान हो रही है। तो मेरे ख्याल में पार्लियामान का काम ही कानून साजी है, अपनी मर्जी की कानून साजी की है, बालादस्त इदारा है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। जी डॉक्टर साहब, कंसेंसस तो सब जमातों का इसमें रहा है, अब आप बाद में जो भी कहते रहे बाहर मीडिया के सामने, वहाँ तो आप फैसल वाडा ने ये कहा है कि ऐवान के अंदर ये हमारे साथ ताउन करते हैं। कैसे ताउन करते हैं? ऐसे जैसे रशीद साफ़ी साहब ने बताया कि ना मुखालफत करते हैं, ना कोई बात करते हैं। ये शोर शराबा करना और दलील ना देना और गुफ्तगू ना देना, डिबेट में हिस्सा ना लेना, ये इस बात की अलामत है कि वो इसको रास्ता तो दे रहे हैं। हाँ। तो सीधी सी, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कॉन्सेंसस मौजूद है। और क्यों कॉन्सेंसस मौजूद है? कि हमारी जो पिछली 75-80 बरस की तारीख है उसने ये साबित किया है कि ये इन इदारों की ज़रूरत थी और कुछ इदारों ने इंक्रोच किया है, उससे रियासत को नुकसान पहुंचा है। तो उससे बचने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, हुमायूं साहब। मैं कंटिन्यू करूँगी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। मेरा ख्याल है एक जमहूरी अमल है जिसमें हम सब ने देखा, कल सेनेट में उन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की, आज कोई इक्का दुक्का उनकी तकरीरें थीं, लेकिन ये पॉलिटिकल प्रोसेस है और अगर आपने पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा हैं और पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे आपको गुफ्तगू करनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे, अपनी स्पेस श्रिंक करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर जो है ना किसी को फ़ायदा होगा। आवाम ने आपको वोट दिया, अगर आप आए हैं तो उनके लिए अगर आप बहस नहीं करेंगे, उनकी बेहतरी के लिए गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो अगर सिर्फ आपने सियासत करनी है तो वो फिर हमने सब ने देख लिया कि पिछले 3 सालों में जो उन्होंने सियासत की उसका मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका मुल्क को नुकसान हुआ। और मैं ये PTI की बात कर रहा हूँ या जो उनके मौजूदा जो रेमिनेंट्स हैं पार्लियामेंट में उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। अगर डिबेट करें, अगर कोई मसला है, कुछ है, उसको ऐवान में हल करें, ऐवान में उस पर बात करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सिर्फ सियासत ही होती है। ये कल्चर ही बन चुका है पाकिस्तान में इस किस्म के अब चीज़ों पे। बहरहाल जब बिल पेश किया गया कौमी असम्बली में तो ऑब्वियसली इस पर बहस हो रही है और जब ये मंजूर हो जाएगा तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। मेरे तमाम तर पैनलिस्ट मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और नाज़रीन इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।